तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खुशी में होंगे और अपनी ज़िंदगी मज़े से गुज़ार रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम द टू वर्ड जो हमारे पास इज़ाबेल एलेन ने लिखा है, उसकी हम एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस की बहुत ईज़ी है, अगर आप लोग वीडियो को गौर से देखें और पूरा देखेंगे, तो आपको इस एनालिसिस की समझ आ जाएगी। तो एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो जो शॉर्ट स्टोरी है टू वर्ड, इसमें जो इज़ाबेल एलेन है, उसने मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजिक डिस्क्रिप्शन शो की है और उसमें मैजिकल रियलाइजेशन भी है किस चीज़ के लिए, ताकि जो पावर ऑफ वर्ड है उसे कन्वे किया जा सके। मतलब जो अल्फाज की ताकत है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने जादुई हकीकत पसंदी और उसके अलावा आप कह सकते हैं हिकमत अमलाना वजाहत का इजहार किया है। और जो मुख्तलिफ किस्म के रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके जहन में बहुत सारे सवालात रह जाते हैं जब वो ये कहानी को पढ़ते हैं, क्योंकि ये कहानी लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर इंगेज कर लेती है, मसरूफ़ कर लेती है। पूरी वजाहत नहीं देती, कुछ कुछ जगहों पे वजाहत छोड़ देती है, तो जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन्हें खुद इस पे सोचना पड़ता है। ये कहानी जब स्टार्ट होती है तो स्टार्ट ही ये मिस्ट्री से होती है, मतलब राज से स्टार्ट होती है, पुरस्रारियत से स्टार्ट होती है। कैसे? क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है उसका हमारे पास नाम नहीं दिया गया। वो जो मेन कैरेक्टर है वो बगैर किसी नाम के है। उसका वो जिस नाम से जाता है या जाती है, जो जाती है लड़की है, उसका नाम है बेलिसा क्रिपस्कुलेरियो। ये इसलिए इसे नहीं दिया गया क्योंकि इससे बैप्टाइज्ड हुए हैं। बैप्टाइज्ड किसे कहते हैं? ये ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का एक तरीका है जिसमें वो क्या करते हैं, बच्चे को नहलाते हैं या उसके अलावा बच्चे को नाम देते हैं, या उसकी माँ ने उसे ये नाम नहीं दिया। ये नाम उसे खुद मिला है क्योंकि उसने तलाश की थी, यहाँ तक कि उसे शायरी ना मिल जाती। किस चीज़ की? उसे किस चीज़ की शायरी ना मिली? खूबसूरती की और टॉयलेट की। और उसने खुद को उसके अंदर ढांप लिया। अच्छा, अब हम कह सकते हैं कि इस जुमले में एलेन जो है उसने क्या किया था, जो ऑडियंस है, जो पढ़ने वाले हैं या जो सुनने वाले हैं, उनको जो अल्फाज है उसकी ताकत का एक मुजाहिरा किया है। कैसे? क्योंकि उसने कहा है कि सिर्फ ताकत की आवाज़ की सॉरी जो अल्फाज है उसकी ताकत की बिना पे ही उसे नाम दे दिया गया। जो बेलिसा है उसने अपने आप को एक पहचान दी है। किस चीज़ की? उस पे खूबसूरती और ताकत की बुनियाद पे। और ये खूबसूरती और ताकत किस चीज़ की थी? ये हमारे पास थी लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज की बिना पे उसने आपको अपने आप को खूबसूरती दी है और ताकत दी है और एक नई पहचान दी है। आइलैंड जो है वो एक कंट्री के बारे में बताती है इस कहानी में, या इस शॉर्ट स्टोरी में। एक ऐसी कंट्री के बारे में बताती है जहाँ पे जंग हो रही हो, और वो इस कंट्री का कैसे हुलिया बयान करती है कि from the high cold mountains to the burning coast, selling word to bring wonder, happiness and information to the people। कि ठंडी पहाड़ियों से लेकर जलते हुए या गर्म तरीन साहिलों तक वो क्या करती है, अपने जो अल्फाज है वो बेचती है और क्या करती है, हैरानगी फैलाती है, खुशी फैलाती है और उसके अलावा क्या फैलाती है, इंफॉर्मेशन फैलाती है, नॉलेज फैलाती है। क्या कहते हैं, बेलिसा जो है उसको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं इस कहानी में, और जहाँ भी वो जाती हैं वहाँ वो अपने पास छोटा सा हजूम बना लेती है। और सबसे जो अजीब बात है या सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है बेलिसा की, या उसका जो वो है तिजारत है, उसका जो कारोबार है, वो क्या है कि उसने अपने अपने लिए खुद एक रेपुटेशन बिल्डअप की है। मतलब अपना एक स्टेटस बनाया है, अपना एक मर्तबा लिया है उसने, और लोग उसकी हर एक एक अल्फाज पे यकीन रखते हैं और उसे सारा जो मुल्क है वो जानता है, वो पूरी कंट्री में मशहूर है। और उसकी जो विजिट है, जहाँ पे वो सैर करती है, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। मतलब जहाँ वो जाती हैं वहाँ पे लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। कहते हैं इस कहानी में जो बेलिसा है
یہ اتنی مشہور ہے کہ لوگ سال سال اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ آئے گی اور لوگ اس سے باتیں پوچھیں گے، ایسے باتیں بتائیں گے۔ کہتے ہیں جب وہ کسی بھی ضلع میں جاتی ہے، ولیج میں جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں اپنے کاغذوں کا دستہ ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، اس کے اسٹال کے سامنے ایک بہت بڑی لائن لگ جاتی ہے اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیلسا پہ انحصار کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ نیوز کا، خبروں کا ایک ذریعہ ہے، انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے، ایڈوائس کا، نصیحت کا ایک ذریعہ ہے، اینڈ ہیلپ اور مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں جس جگہ پہ وہ چلی جاتی ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ہجوم یا ہجوم اس کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے تاکہ وہ اس کی بات سن سکے۔ جیسے ہی وہ بولتی ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، دوستوں مطلب دور رشتہ داروں کے پاس کیا ہو رہا ہے، سول وار میں کیا چل رہا ہے، یا اس کے علاوہ باقی اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو سٹوری ٹیلنگ تھی، مطلب زبانی جو لوگ کہانیاں بیان کرتے تھے وہ زیادہ تھے، اور اس کے علاوہ لکھائی کے پر اتنا توجہ نہیں تھا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ان پڑھ تھے۔ اور یہ بھی اس بات سے، اس جو ورڈ لائن ہے، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جو سٹوری ٹیلنگ تھی وہ کلچر کا ایک حصہ تھی، اور اس کے علاوہ جو سپوکن ورڈز تھے یہ ہمارے پاس کمیونیکیشن کا سب سے بڑا اور میجر ذریعہ تھے۔ لوگ کیا کرتے تھے، بیلسا کو پیسے دیتے تھے، کس چیز کے لیے؟ تاکہ وہ اپنی ایک لائن یا دو لائن ایڈ کروا سکے، یا میرا بیٹا مطلب پیدا ہو چکا ہے یا مر چکا ہے، یا ہمارے جو بچے ان کی شادی ہو گئی ہے، یا جو فصل ہے وہ جل چکی ہے۔ اور جو کسٹمرز ہیں، جو گاہک ہے، انہیں پتا تھا کہ بیلسا جو ہے وہ ایک بھی الفاظ کو سکپ نہیں کرتی، مطلب سارے الفاظ وہ بالکل برابر لکھتی ہے۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے، اسے پے کرتے تھے، اسے قیمت ادا کرتے تھے جو وہ لکھوانا چاہتے تھے، اور انہیں پتا تھا کہ جو الفاظ وہ لکھوائیں گے وہ پوری ہی ملک میں مشہور ہو جائیں گے، اس میں گونجیں گے، اور ان کی جو خاندان ہے ان کو تھوڑی بہت امپورٹنس ملے گی، اہمیت ملے گی۔ اس طرح کی پاپولیرٹی، مشہوریت کے دوران بیلسا جو تھی وہ اپنے جو الفاظ کی قیمت تھی وہ بڑھا بھی سکتی تھی، کیونکہ سارے جو لوگ تھے اس پر بھروسہ کرتے تھے، اور جتنی بھی وہ لوگ وہ قیمت مانگتی تو وہ انہیں دے دیتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اسے اس چیز میں خود بھی دلچسپ تھا۔ اچھا، وہ 5 کینٹاوس لیتی تھی جب وہ جو ورسز ہیں، اشعار ہیں، وہ ڈیلیور کرتی تھی، لوگوں کو اشعار دیتی تھی یا اشعار سناتی تھی۔ 7 کینٹاوس لکھتی تھی جب وہ ڈریم کی کوالٹی کو امپروو کرتی تھی۔ 9 کینٹاوس وہ لیتی تھی جب وہ لو لیٹر لکھتی تھی، اور 12 کینٹاوس وہ لکھتی تھی جب وہ کسی کے لیے انسلٹ، بے عزتی جو ہے وہ بناتی تھی، مطلب کسی کو بے عزتی دینی ہو تو اس پہ وہ 12 کینٹاوس پہ بے عزتی لکھتی تھی۔ ایلینڈ، اس میں ایلینڈ نے جو ہے بہت سارے ہمارے پاس انٹرسٹنگ الفاظ کا یوز کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیلسا ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ ڈریم، کوالٹی آف ڈریم بھی امپروو کرتی ہے، جو کہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور میجیکل ریئلزم جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی لاجک ریکوائر نہیں ہوتی۔ اب جادوئی حقیقت پسند نہیں ہے، بندہ جو بھی کہہ لے وہی لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیلسا جو ہے یہ اپنی ان ساری باتوں سے کیا کرتی ہے، لوگوں کو کنونشنل نالج دیتی ہے، روایتی معلومات دیتی ہے، اور اس میں جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں ان میں طاقت ہوتی ہے۔ اب بیلسا سے لو لیٹر لکھوانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس گارنٹی آ گئی کس چیز کی، کہ جس بندے کو لیٹر ملے گا وہ کسی نہ کسی طریقے سے ضرور امپریس ہوگا۔ کہتے ہیں بیلسا جو اس سٹوری میں ہے وہ نہ صرف اپنی جو کریٹیویٹی ہے، اپنی جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتی تھی، بلکہ وہ برے کاموں کے لیے استعمال کرتی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ اینیمیز جو ہیں، جو دشمن ہیں، ان کے لیے بے عزتی بھی تیار کرتی، مطلب بےعزتی بھی لکھ لیتی تھی، اور یہ اس کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا تھا، کیونکہ بہت سارے جو لوگ تھے
وہ انسلٹ دے سکتے تھے کس کو, جو مطلب جو لوگ ہیں یا جو آگے آئے گا ایک ایلمونیٹو اس کو, تو اس کے لیے کیا کرتے تھے, یہ بیزتی لکھتی تھی. اور یہ کیا کر لیتی تھی, بیزتی جو ہے اسے تیار لکھ لیتی تھی, اور جب بھی کوئی اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا تھا یا اس کے ساتھ جھگڑا وغیرہ کرتا تو اسے وہ بیزتی دے دیتی تھی, مطلب بےعزت کر دیتی تھی اسے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی میں جو بندہ آخری الفاظ بولتے ہیں یا آخری جو جملے بولتے ہیں وہ جملے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. تو اس طرح وہ جو آخری الفاظ تھے وہ اس کے بہت زیادہ سیٹسفائنگ ہوتے اور یہ اپنی آرگومنٹس جو ہوتی تھی وہ جیت جاتی. بیلیسا نے اس بات کو ثابت کیا کہ اس کی جو بیزتی کی, انسلٹ کی مضبوطی ہے وہ بہت زیادہ ہے. جب ایل مولیٹو کو اس نے روک دیا تھا کس سے, اپنے الفاظوں کے طوفان سے, جو اس نے کبھی سنے بھی نہیں تھے, جو اسے نا تبدیل ہونے والا کرس لگ رہا تھا, بلا لگ رہی تھی. اور اس نے جو بیلیسا ہے اس کو ایڈمیرل سے اپنی ایک دشمن بنا دیا تھا. مطلب پہلے بیلیسا اس کی ایک ایڈمیرل تھی, پھر اس کے بعد وہ اس کی دشمن ہو گئی. بیلیسا کہتی تھی کہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان میں طاقت ہوتی ہیں اور یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اچھے کاموں کے لیے اور برے کاموں کے لیے. اب یہاں پہ ایلن جو ہے اس نے اپنے جو آڈینس ہے, جو سننے والے ہیں, ان کو کیا کیا ہے, ان کو ایک خیال دیا ہے سیکریٹ ورڈز کا, جو آپ کی پریشانی یا غم کو دور کر دیں, جو ایسے الفاظ ہیں جو صرف آپ کے پاس ہوں گے اور کسی اور کے پاس بھی ہوں گے بھی نہیں. اب بیلیسا جو ہے وہ کسی بندے کو سیکریٹ یا پوشیدہ الفاظ دے دیتی تو اس سے کتنے لیتی, 50 سینٹواس یا کینٹواس لیتی. اب الفاظ اتنے تو ہوتے نہیں ہیں, تو اگر الفاظ ختم ہو جاتے تو کیا ہوتے. جب بیلیسا کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے تو وہ کیا کرتی, وہ عام الفاظوں میں سے کوئی نہ کوئی الفاظ لے لیتی, جیسے پوٹیٹو ہو گیا, شو ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. اور یہ تھا وہ اس بات کی یقین دہانی دلاتی کہ ساری دنیا میں یہ جو الفاظ دو سیکریٹ ورڈ انہیں ملے ہیں یہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا. ایلن جو ہے اس نے اس بات کو نمایاں نہیں کیا یا اس بات کو ظاہر نہیں کیا کہ وہ الفاظ کون سے ہوتے تھے, وہ سیکریٹ الفاظ کون سے ہوتے تھے جو بیلیسا بندے کو دے دیتی تھی یا اس کے لیے منتخب کر دیتی تھی. اور وہ یہ تھا کہ ان الفاظ کا یہ تھا کہ وہ الفاظ صرف جس بندے کو ملتے تھے وہی بندہ استعمال کر سکتا تھا, باقی پوری کائنات میں وہ الفاظ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا تھا. شاید یہ ہو کہ وہ کوئی نان سینسیکل الفاظ, مطلب وہ الفاظ جن کی کوئی وجہ نہ ہو, وہ الفاظ ایجاد کر لیتی ہو اور اس کے کوئی مطلب نہ ہو اور وہ لوگوں کو دے دیتی ہو اور لوگوں کو اس سے متاثر کرتی ہو, اور اس کے جو سیلیبلز ہیں, جو اس کی پروننسیشن ہے وہ جادوئی قسم کی ہو, جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. اگر بیلیسا ہمارے پاس کم ایماندار ہوتی تو وہ کیا کرتی, انسپریشنل ورڈز اپنے کسٹمرز کو دے دیتی, اور اپنے جو الفاظ ہیں وہ ایک دوسرے سے ویسے بھی شیئر نہیں کرتے. لیکن ایسا نہیں تھا. آئی تھنک وہ بہت زیادہ کیئرفل تھی. اوریجنل کانٹینٹ مطلب جو مواد وہ لوگوں کو دیتی تھی وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا تھا اور سالڈ مواد ہوتا تھا. اور وہ اس نے یہاں تک کہ اپنی جو ڈکشنری ہے وہ بھی پھینک دی تھی, کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے. اور سب سے بڑی بات, جو پڑھنے والے ہیں یا جو آڈینس ہے اس کو یہ جو کنسیپٹ تھا مسٹیریس سیکریٹ ورڈز کا, یہ ان کو ہلا کے رکھ دیتا کہ یار یہ الفاظ کون سے ہوتے, ایلن کون سے الفاظ کو دیتی, جیسے آگے ایل مولیٹو ہے اس کو کون سے الفاظ دیے تھے جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گیا تھا پھر تقریباً. اور جو ایلن ہے اس نے لوگوں کی جو آڈینس ہے اس کے جو ریئیکشنز ہیں, ان کا جو رد عمل ہے وہ بھی حاصل کیا. کیسے کہ اس نے لوگوں کو وہ الفاظ نہیں بتائے, وہ الفاظ سیکریٹ رہ گئے. اب جو 2 ورڈز ہے اس میں جتنے بھی بندوں کو الفاظ ملے انہوں نے اس الفاظ کو ریویل نہیں کیا,
مطلب وہ الفاظ وہ اپنے پاس ہی رکھتے اور کسی کو بھی نہیں بتاتے. جیسے کہ جو ایلینڈ ہے اس نے 2 الفاظ دیے تھے کس کو؟ کالونل کو. تو جو اس کے سولجرز تھے، جو سپاہی تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ ایسے کون سے الفاظ ہیں جو اس نے بیلیزنی دیے ہیں کس کو؟ بیلیسانی دیے ہیں کس کو؟ کالونل کو. لیکن وہ جاننے میں ناکام رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ایلینڈ ہے، ایزابیل ہے، اس نے یہ ایک ٹرک کی تھی تاکہ جتنی بھی آڈینس ہے ان کی جو اٹینشن ہے وہ اپنی طرف گریب کر سکیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ الفاظ تو اس نے دے دیے، پھر ان الفاظ کے ساتھ لوگ کرتے کیا تھے؟ اور یہ الفاظ اس لیے تھے تاکہ اور جو اس کے سولجرز تھے، جو کالونل کے سولجرز تھے، انہیں یہ لگتا تھا کہ اسے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہے، مطلب اسے تباہ کرنے کے لیے، ڈسٹریکشن کی طرف لے جانے کے لیے ہے. جو کالونل تھا وہ یہ جو 2 سیکرٹ ورڈ تھے وہ اپنے ساتھ بار 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 دہراتا اور سارا دن ساری رات دہراتا. اور اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ جو بیلیزا کی سپیچ ہے اس کی وجہ سے اسے کتنی شہرت ملی ہے یا وہ کتنا عروج پہ چلا گیا ہے. بیسیکلی جو کالونل ہے اس نے بیلیزا کو بلوایا تھا پہلے اور بیلیزا سے کہا تھا کہ مجھے ایک سپیچ لکھ کے دو تاکہ میں لوگوں کو سپیچ کر دوں تاکہ الیکشن میں مجھے ووٹ ملے. تو بیلیزا نے اس کے لیے ایک افیکٹو سپیچ لکھی تھی اور وہ سپیچ جب کالونل نے ایل مولیٹو نے کیا کی تھی ڈیلیور کی تھی تو وہ اتنی افیکٹو تھی کہ سارے لوگ اس پہ یقین کر گئے اور اسے ووٹ دے دیا اور وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ پر آ گیا. اچھا اسے کیوں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت اپنے ساتھ وہی 2 جو الفاظ تھے وہ بولتا رہتا، دہراتا رہتا جو اسے اس نے کان میں بولے تھے، مطلب بیلیسا نے اسے کان میں جو بولے تھے وہ. جو اس کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ مطلب اٹیچ تھے کالونل کے ساتھ، تو اس ریٹ پہ انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ مر جائیں گے اگر انہوں نے یہ الفاظ دہرانا بند نہیں کیے اور وہ پریزیڈنٹ کی کرسی پہ جائیں گے بھی نہیں، مطلب وہ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے ہی فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے. جو بیلیزا کا گفٹ تھا 2 الفاظوں کا یا 2 سیکرٹ الفاظوں کا، وہ کیا تھا؟ وہ کالونل کے لیے ہیلپ فل تھا یا نہیں تھا؟ لیکن وہ اس بات کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے وہ پاگل ہوتا جا رہا ہے. وہ الفاظ جو تھا بار بار دہراتا 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 اور اس کی وجہ سے اس کی جو آرمی ہے، اس کے جو سکسیسرز ہیں، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گا. اگر ان 2 الفاظ کا پتہ چل جاتا کہ یہ 2 الفاظ کون سے تھے جو وہ بندہ جو کالونل جو تھا وہ ریپیٹ کر رہا تھا، تو اس طرح جو کہانی ہے اس کی مسٹری سالو ہو جاتی، جو راز ہے وہ ختم ہو جاتا. لیکن جو ایلینڈ ہے اس نے کیوروسٹی رکھی ہے بیچ میں، اس نے تجسس رکھا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ خود ڈھونڈو کہ الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں. ایلینڈ جو ہے اس نے اپنی کہانی کو بہت اچھے اور ہنرمند طریقے سے بنایا ہے یا پیش کیا ہے اور اس کہانی کو ایسے ہی بغیر کسی جواب کے چھوڑ دیا ہے تاکہ جو ریڈرز ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان کے دماغ میں یہ بات آئے کہ ایسے کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے جو کالونل ہے یہ پاگل ہو رہا تھا. اچھا اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے یا بنیاد اس بات کو ڈالتے ہوئے کہ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ آ جاتے تھے اور بڑی بڑی قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے بیلیزا کی سٹال کے سامنے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے اچھا کر رہی تھی. اور اس سے کیا ہو جاتا؟ ایک تو وہ اپنے لیے اچھا کر رہی تھی، دوسرا وہ یہ کر رہی تھی کہ جو لوگ ہیں ان کو کرنٹ جو افیئرز ہیں ان کے بارے میں پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس سے وہ خبردار ہو جائے. اور اس کے علاوہ ان کی جو ووکیبلری ہے، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو بیلیزا ہے وہ 2 سیکرٹ ورڈز دیتی یا اس کے علاوہ کچھ بیان کرتی، تو اس سے کیا ہوتا لوگوں کی جو ووکیبلری ہے وہ بھی انکریز ہوتی. اور اس کے علاوہ وہ اگر بیلیزا کو پیسوں کی ضرورت ہوتی اور وہ ایمانداری سے کام نہ لیتی تو بھی کام چل جاتا، کیونکہ لوگ اس کی بات پہ یقین کرتے. اگر وہ غلط معلومات بھی دے دیتی، پروپیگنڈی پھیلا لیتی سول وار کے علاوہ کے بارے میں یا اس کے علاوہ باقی اور چیزوں کے علاوہ، تو
وہ کیا کرتے پیسے اسے دے دیتے. انہیں کیا پتا کہ کیا چل رہا ہے, لیکن وہ آنےسٹ تھی. وہ ان کو قانونی لیگل ایڈوائس دیتی تاکہ وہ اس لیے تاکہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو, ناکام نہ ہو. وہ ایک لائر بھی بن سکتی تھی, وکیل بھی بن سکتی تھی, کیونکہ وہ لیگل قسم کے آرگومنٹ جو تھی شیئر کرتی. اب وہی بات دوبارہ آگے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کی تھی. اچھا, جو ایل مولیٹو ہے اس نے کیا کیا تھا, اس نے اسے کیا کیا تھا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس نے کیمپین چلائی تھی ایل مولیٹو نے, اور اس میں اس نے اسپیچ کا کہا تھا کہ وہ اسپیچ کرے گا, اور بیلیسا جو ہے وہ اسے اسپیچ لکھ کے دے گی. پھر کیا ہوا, بیلیسا جو ہے اس نے کیا کیا تھا, اسپیچ لکھی تھی, اور وہ اس بات کی عادی تھی کہ وہ کیا کرتی, لوگوں کے سامنے اسپیچ ڈیلیور کرتی اور انہیں بڑی بڑی کہانیاں جو تھی سناتی. اور اس میں اتنی آپ کہہ سکتے ہیں قابلیت تھی کہ وہ کسی کو بھی جو کورٹ ہے اس میں ہرا سکتی تھی. کوئی بھی بندہ اگر آ جاتا تو اس کا مقابلہ آسانی سے کر لیتی. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے لوگوں کی تھوڑی بہت خوشی کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا تھا. وہ لوگوں کو انفارمیشن دی تھی کہ سول وار میں یہ ہوا وہ ہوا. اب اس میں یہ جو کہانی ہے, اس میں ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو بیلیسا ہے, سوری ایلینڈ ہے, وہ چھوڑ کی گئی ہے. اب ایزابیل ایلینڈ نے اس کہانی میں آپ کو ریئل نام بھی نہیں بتایا مین کیریکٹر کا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بیسک ریزن جو یہاں پہ نظر آتی ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی, اور وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس ایک نام نہیں تھا اپنے اولاد کو, اپنی بچی یا بچے کو رکھنے کے لیے. اور ایلینڈ جو ہے اس نے اس بات کی مکمل وضاحت نہیں کی تھی کہ جو ورڈ ہے, جو الفاظ ہیں, ان میں طاقت ہوتی ہے, اور وہ کون سی طاقت ہوتی ہے اس بات کا ذکر اس نے نہیں کیا. اور جو ریڈرز ہیں, جو پڑھنے والے ہیں, ان کو آخر تک پتہ نہیں چلا کہ جو بیلیسا ہے وہ لوگوں کو کون سے الفاظ دیتی ہے, جس پہ جو مطلب ایسے الفاظ جو کسی کو دے دیے جائیں تو وہ اس سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور کسی قسم کی معلومات بھی نہیں دیا گیا, ہنٹ بھی نہیں دیا گیا کہ کون سی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورڈ یوز کیا ہے, کون سی دو ورڈ ہیں جو کسی کو دیے گئے ہیں, تھوڑے بھی ورڈ نہیں دیے گئے. ایلن جو ہے اس نے لوگوں کی جو آڈینس ہے اس کی اٹینشن کو بھی گریب کیا, ایز ویل ایز اس کی جو امیجنیشن ہے اس کو بھی گریب کیا. اب امیجنیشن کو کیسے گریب کیا, اب کوئی بندہ ہے وہ سوچے گا کہ آپ دو ورڈز ملے ہیں تو وہ ورڈ کے بارے میں سوچے گا, امیجنیشن کرے گا کہ اس وقت جو بیلیسا ہے اس کے دماغ میں کون سے ورڈ آئے ہوں گے سول وار کے دوران, اور وہ ورڈ اس نے جو کہے ہوں گے تو وہ ان ورڈز میں کیسی لاجک ہوتی ہوگی. اب اس کے بعد جو میجیکل سیکرٹ ورڈز ہیں جو اس نے کالونل کو دیے تھے, تو وہ کیا تھے, وہ اتنے مضبوط تھے کہ آپ کہہ سکتے اس نے ایک بندے کو اس میں عذاب میں ڈال دیا تھا, اسے بلا میں ڈال دیا تھا, اسے تقریباً ایسے جکڑ لیا تھا کہ وہ بس پاگل ہونے والا تھا. اور ایسے الفاظ تھے کہ اس نے اس کے دل و دماغ پہ قبضہ کر لیا تھا, اس کے دماغ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا, ڈھانپ لیا تھا کہ وہ کچھ سوچ سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا, بس ان ورڈز کے بارے میں بولے جا رہا تھا. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل مولیٹو جو اس وقت کا پریزیڈنٹ بننے والا تھا, ان دو الفاظ نے اس کے دل و دماغ پہ قبضہ کر لیا, اور وہ اتنے زیادہ مضبوط الفاظ تھے, اتنے جامع الفاظ تھے کہ اس نے اس بندے کو پاگل کر دیا. اب ایلینڈ جو ہے, جو ایلزابتھ ایلینڈ ہے, سوری ایزابیل ایلینڈ ہے, تو اس کے دماغ میں کیا ہے, اس نے ایسا کچھ لکھا ہے کہ اس نے اسے اس بات کا پتہ ہے کہ اسے جو لوگوں کو بتانا ہے اور جو لوگ سے چھپانا ہے. مطلب فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں, اس میں اس نے کچھ باتیں جو ہے وہ ریویل کی ہیں اور کچھ ریڈرز کے لیے رکھ لیے ہیں تاکہ وہ خود کیا کریں, ان باتوں پہ سوچیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاور آف ورڈز ہے, جو الفاظ کی طاقت ہے,
उसकी जो थीम है उस पे भी गौर करें, उसका जो खुलासा है उसे भी सोचें कि यार ये थीम किस तरह बन सकती है कि जो 2 वर्ड्स हैं वो किस तरह सीक्रेट हो सकते हैं, किस तरह वो पावरफुल हो सकते हैं और किस तरह उन्हें रिवील किया जा सकता है। और सोचा जा सकता है कि यार उन वर्ड का कोई तो हिंट होगा, कैसे वर्ड होंगे, पोएटिक वर्ड है लेकिन पोएटिक वर्ड में कैसे हैं, इंथुजियास्टिक है या रियलिस्टिक है या डोमिनेंट है, रिसेसिव हैं, किस तरह के वर्ड हैं, सैड पोएट्री के हैं या उसके अलावा जॉयस पोएट्री के हैं, किस किस्म के वर्ड हैं। तो इन सारे सवालों को जो एलन है उसने ऑडियंस के लिए छोड़ दिया है ताकि ऑडियंस इनके बारे में सोचे। तो दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस जो 2 वर्ड्स की थी और ये किसने लिखा था, इजाबेल एलन ने लिखा था। तो इसमें अगर आपको कोई मसला लगा हो, कोई आपको डिफिकल्टी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम लिख दें, जो स्टोरी हो उसकी थीम चाहिए, एनालिसिस चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। वैसे भी मैं आप लोगों के कमेंट्स गौर से पढ़ता हूँ और बहुत ज़्यादा इत्मीनान से पढ़ता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब से तो वैसे भी कुछ नहीं होता, लेकिन आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग का नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग को ये गुड बाय। आपके साथ फिर मिलेंगे। उस थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। उस वक्त के लिए बाय।